अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए नोवेल भगोड़ा की किस्त नंबर 2 सुनते हैं, जिसके मुसन्निफ हैं इतियास आकिब कोहलर। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद जान और अकबर खान दोनों गुत्थम गुत्था थे। जिस वक्त मैं दोनों सूरमाओं को बेहोश करके उनकी तरफ मुड़ा, उस वक्त मोहम्मद जान उसे नीचे गिरा के ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा था। नीचे से अकबर खान भी इसी कोशिश में मसरूफ था। बस भाईजान, छोड़ो इस नमूने को। मैंने मोहम्मद जान को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। थोड़ा दिल तो ठंडा करने देते। मोहम्मद जान पीछे हटते हुए बोला। मैं भाई की बात का जवाब दिए बगैर अकबर खान की तरफ बढ़ा, जो मोहम्मद जान के पीछे हटने पर उठ खड़ा हुआ था। चौधरी साहब, मैं तंजिया लहजे में बोला, बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। बंदे के अंदर कुछ गैरत भी होनी चाहिए। ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शर्मिंदगी और गुस्से की शिद्दत से इसे बात नहीं हो रही थी। मेरा हाथ घूमा और चेहरे पर लगने वाले जोरदार थप्पड़ से वो कूलुओं के बल पीछे जा गिरा। इसके बाद अगर हमारे खेत में तुम्हारे मवेशी घुसे। मेरा फिक्रा अधूरा होने के बावजूद मुकम्मल था। और अब जाओ, जाके जो कर सकते हो कर लेना। रिपोर्ट दर्ज कराते हो या जिरगा बुलाते हो। अकबर खान आस्तगी से उठ खड़ा हुआ और नफरत भरी नजरों से मुझे घूरने लगा, लेकिन कुछ कहने से गुरेज किया। मैंने भी चंद लम्हे उसे घूरने के बाद मोहम्मद जान से कहा, चलो भाईजान, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और मोहम्मद जान बगैर कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ा। दोनों पहलवानों ने भी अभी तक अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। अगला दिन खामोशी से गुजर गया और इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं था कि अकबर खान ने शर्मिंदगी की वजह से वालिद या भाई को ये बात बताने से गुरेज किया था। मैंने सारा दिन मोहम्मद जान के साथ ज़मीनों पर गुजारा। अकबर खान भी अपनी ज़मीनों पर फिरता नजर आया, मगर आज वो अकेला था। वो घर पर मेरी आखिरी रात थी और सुबह मैंने वापस जाना था। पलक झपकते में 10 दिन छुट्टी गुजर गई थी। अपना ख्याल रखना और भाई अहमद जान को भी सारे वाक़े से आगाह कर देना। घर से चलते वक्त मैंने मोहम्मद जान भाई को नसीहत आमेज़ अंदाज में कहा। फौजी साहब, वो मुस्कुराया, अब तुम बड़े भाई को भी नसीहतें करोगे? नसीहत नहीं, मशवरा दे रहा हूँ। जवाबन मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। इससे हाथ मिलाकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाकी घर वालों से मैंने पहले ही रुख्सत ले ली थी। हस्बे मामूल मैं किसी खास वाक़े के बगैर यूनिट पहुँच गया और जाते ही अपने सीनियर को नाइट पास का बता दिया। उसने हैरानी से पूछा, अभी तो पहुँचे हो भाई? सर, घर में एक मसला खड़ा हो गया है। मैंने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। अभी जाना है? वो पूछने लगे। नहीं सर, कल सुबह निकलूँगा। ठीक है, सुबह JCO को बता दूंगा, फिर जैसे उसकी मर्जी। और मैं सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया। क्यों भाई, नाइट पास का क्या चक्कर है? क्या अभी तक अदनान की माँ से जी नहीं भरा? मेरे कमरे में दाखिल होते ही अमजद चहका। नहीं यार, कोई और मसला है। और मेरे चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर अमजद भी संजीदा हो गया। खैर तो है ना भाई, मुझे भी कुछ बताओ। और मैंने सारा वाक़या उसके गोश गुजार कर दिया। तुम्हारे इलाके में चौधरी कहाँ से आ गए? उसने हैरानी से पूछा। यार, हमने तो जब से होश संभाला है इन्हें अपने गांव ही में देखा है। मोहम्मद जान भाई तो कह रहा था कि इनका असल इलाका गुजरात है। वहाँ से अकबर खान का दादा हिजरत करके यहाँ आन बसा, क्योंकि इसका वालिद दूसरी जंग अजीम में लड़ते हुए मारा गया था और अंग्रेज़ सरकार ने इसके अकलौते बेटे अकबर खान के दादा को एक मुरब्बा ज़मीन हमारे इलाके में अलाट कर दी थी। इसके बाद अकबर खान के वालिद ने बज़ाते खुद भी काफ़ी ज़मीन खरीदी और गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार बन गया। अच्छा, मट्टी पाओ और सो जाओ, वो उठते हुए बोला। मैं ज़रा अपने नाइट पास का बता दूं। नाइट पास? मैं हैरानी से पूछने लगा। हाँ, नाइट पास, तुम्हारे साथ जो जाना है। और मेरे कुछ और पूछने से पहले ही वो कमरे से निकल गया। अगले रोज़ सुबह सवेरे हम दोनों नाइट पास पर जा रहे थे। मैंने अमजद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। 2 दिन की रोटी नहीं खिला सकता कमीने? पैसे ले लेना खाने के। और मैंने चुप साध ली। बस स्टॉप पर उतरकर हम दोनों हस्बे मामूल पैदल चल पड़े। अभी हम घर से कुछ ही दूर थे कि भाई अहमद जान भागता हुआ घर से निकला।
اس نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ احمد جان کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں اپنی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں احمد جان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کا رخ ہماری سمت ہو گیا۔ فوجی یار، چودھری انور خان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، چچا اور ابو جان بھی ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے ہی وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگا۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، امجد نے کہا اور ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں احمد جان بھائی جان نے ہمیں تفصیلات بتائیں، جن کا لبِ لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان زمینوں پر گئے۔ وہاں انور خان، اس کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے، انور خان انہیں کہنے لگا کہ ہماری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کو بیچ دیا جائے اور اس کے بدلے ہم انور خان کی جنگل کی زمین لے لیں یا پھر رقم لے لیں۔ جواباً محمد جان نے کہا کہ انور خان، جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بیچ دے۔ محمد جان کی بات پر انور خان نے کہا کہ ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری ہو تو ہم بھی کوئی چوڑے چمار نہیں ہیں۔ اس طرح باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان اور احمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکیں کہ انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ چچا کو بلا لائے۔ وہ جب ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ ان کو یعنی بھائی حاکم، ابو جان اور چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان آدھے راستے تک پہنچا تو اسے خیال آیا کہ رائفل بھی ساتھ لے لینی چاہیے تھی، اور رائفل لینے کے لیے وہ واپس گھر آیا تھا۔ احمد جان کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ چکے تھے۔ فلانگ بھر دور سے ہی ہمیں چچا فاضل کی گرج دار آواز سنائی دی۔ انور خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز بھی کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ چچا فاضل دھاڑا۔ زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھیت کی منڈیر پر چاروں طرف پہرا کھڑا نہیں کر سکتا۔ انور خان ترکی بترکی بولا۔ ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے ہیں تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو۔ تمہارے مویشی تمہارے اپنے کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولا، اور اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چچا فاضل اور ابو جان ایک لمحہ ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمد جان کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے تھے۔ جانو، اس کی مونچھیں دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی امجد نے پھلجھڑی چھوڑی۔ اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی تھی۔ تمہاری یہ جرت کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس کے باوجود کہ امجد اور اعظم قد میں برابر تھے، جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا، اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ قربت اسے مہنگی پڑی۔ چھاتی پر لگنے والی ٹھوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا تھا۔ لڑو مت، لڑو مت! ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے، لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے ان میں موجود 2 نئے بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان اور اس کے ساتھ موجود دونوں پہلوان، جن کا ٹاکرا میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے، میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ ایک کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسرے کی ٹھوڑی پر لیفٹ پنچ جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ پر لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کریں یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی مشکل چچا فاضل اور بھائی حاکم نے آسان کر دی تھی کہ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور چچا فاضل نے امجد کو۔ نہیں پتر، جھگڑا نہیں کرتے، چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولا۔ چچا، جھگڑا ہم نے تو نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپ سادھ لی تھی۔ انور خان،
اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی؟ ہمارے پیچھے ہٹانے پر ابو جان اسے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان، یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو کو یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کی طرف مڑا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں۔ اور وہ تمام ہمیں کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلو ہم بھی چلیں، بھائی حاکم آہستہ سے بولا، اور ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل پوچھنے لگے۔ وہ چچا، امجد کا جی کر رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو۔ میں نے بہانہ گھڑا، اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ امجد سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی ایک دن کی چھٹی لے لی تاکہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے۔ اور چچا سر ہلاتا ہوا ابو جان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہم تمام بھائی امجد کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد پوچھنے لگا، انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولا، جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہل انور خان نے کی ہے۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے۔ حاکم بھائی اٹھتے ہوئے بولا۔ چھٹی کتنے دن کی ملی ہے امجد بھائی؟ محمد جان پوچھنے لگا۔ چھٹی؟ کون سی بھائی؟ اسی مسئلے کے لیے نائٹ پاس آئے تھے۔ خواہ اتنی تکلیف کی؟ محمد جان تکلف سے بولا، ہم موجود تو تھے۔ تکلیف کون سی؟ میں تو صرف انور خان کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ احمد جان ہنستے ہوئے بولا، اور تمام اس کی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے، لیکن اس دن انور خان کی طرف سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے۔ یار ماجے، لیٹ نہ ہو جائیں، میں نے تشویش ظاہر کی۔ پہنچ جائیں گے یار، 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے کے قریب جرگے کی جگہ پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنا مسئلہ اور نقطۂ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور علی نے اپنا نقطہ نظر بتانے کے ساتھ ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع گفتگو بنایا کہ کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹے کے دوستوں کو زد و کوب کیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر آئے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیا لے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس زمین کے بدلے ہاشم جان منہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سن کر جرگے کے ارکان مخمصے میں پڑ گئے، اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ کل متعلقہ زمین دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجے؟ فیصلہ تو کل پر ٹل گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے۔ بڑی بے عزتی ہوگی یار، ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا۔ میں تو جانے والا نہیں، البتہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور میں نے حجت بازی کرنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ رات گئے تک میں امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستاتا رہا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کل بلاتے رہے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ جاؤں یا نہ جاؤں، اس نفی اور اثبات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جانو صاحب، امجد بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں تو تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے، بکری کے استفسار پہ بھینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے یا عدنان کی ماں یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوں ہاں تک محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹل جائے؟ عورت نامی ایسی صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے،
اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانیوں اور اندیشوں کو رفع کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو، اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال لگتا تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹا کر بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہوا، اور تمہیں ابو جان بلا رہے ہیں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ صبح کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی اور ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے کو انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آؤ پتر، بیٹھو، مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل بولا، اور میں ان کی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا ہے؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سرانے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ہے ابو جان، میں ابھی تک اس کی طرف نہیں جا سکا ہوں۔ کہہ کر ابو جان تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوئے۔ عمر بیٹا، جوان آدمی ہمیشہ دل سے سوچتا ہے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اسے ہر مسئلے کا حل اپنی طاقت اور قوت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھروسہ کرتا ہے تو اپنے زور بازو پر، اپنے بڑے اسے کمزور اور لاچار نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ، تجربہ اور فہم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بغیر عقل اور تجربے کے مسائل کو حل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلانا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت بلا شبہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب اس کو استعمال کرنے والی عقل بھی ساتھ ہو، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس عقل بھی ہے۔ ابو نے چچا فاضل کی طرف اشارہ کیا، اور طاقت کے نام پر تیرے 3 بھائی موجود ہیں، وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی کم نہیں، اس لیے یہ سوچ کر کہ تمہارے بغیر یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا بالکل غلط ہے۔ اور اس دن انور خان کے بیٹے کی پٹائی کر کے تم لوگوں نے مسئلے کو سلجھانے کی بجائے الجھا دیا ہے۔ اب شاید تم یہ کہو کہ پہل تو اعظم خان نے کی تھی امجد پر حملہ کر کے، تو یہ صریحاً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ امجد پتر اس سے پہلے انور خان کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اگر تم خود کو اعظم کی جگہ رکھ کر سوچو تو اس کا فعل تجھے برا نہیں لگے گا؟ باپ کے خلاف ہونے والا مذاق کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ابو جان نے اچانک پوچھا۔ جی بالکل، میں ہکلا سا گیا۔ پھر پتر، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انور خان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہر 2 صورت میں قبول کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان۔ تم دونوں ایسا کرو کہ واپس نوکری پر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی تم دونوں لیٹ ہو، امجد پتر کو بھی تم نے اس بیکار مسئلے میں گھسیٹ کر خواہ تکلیف دی ہے۔ آئندہ خیال رکھنا کہ اس قسم کی کوئی حرکت بھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنی۔ تم دونوں ملک و قوم کا سرمایہ ہو، اور یہ سرمایہ میں چند کنال زمین پر قربان نہیں کر سکتا، اس لیے جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا چچا سب کچھ لکھ کر تمہیں چٹھی ڈال دے گا، سمجھ گئے نا؟ جی ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ اب جاؤ، مہمان کو ناشتہ کراؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ امجد پتر کو یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں تمہاری اس حرکت سے خفا ہوا ہوں۔ اور میں سلام کہہ کر نکل آیا۔ چل بھائی ماجے، اپنا دانا پانی تو یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔ امجد ناشتہ کر چکا تو میں نے اسے واپسی کی نوید سنائی۔ تو جاؤ نا یار، کس نے منع کیا ہے تجھے؟ میں تو جانے والا نہیں۔ بکواس مت کرو، ابو جان سخت خفا ہیں مجھ پر۔ تو مت کرنا اس قسم کی حرکتیں۔ کس قسم کی حرکتیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی چچا جان کو ناراض کرنے والی، وہ اطمینان سے بولا۔ گدھے، ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم چھٹی سے لیٹ ہیں، تو نے بتایا ہوگا۔ کیوں؟ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ ماجے،
تو بات کو مذاق میں ٹال رہا ہے۔ میں جھلا گیا۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم ابو سے کتنا ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند کنال زمین کے لیے میں اپنے ملک و قوم کا سرمایہ داؤ پر نہیں لگا سکتا، اور وہ جرگے کا فیصلہ ہر دو صورت ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ وتھ نو ٹائم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور تجھے خود سے 2 قدم آگے رکھوں۔ میں خود بات کرتا ہوں چچا جان سے۔ امجد واپس نہ جانے پر بضد تھا۔ جب عقل تقسیم ہو رہی تھی نا تو تم قد وصول کر رہے تھے۔ میں غصے سے بولا۔ تم سے تو چند قدم پیچھے ہی تھا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، ابو جان بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ امجد پتر کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں چچا جان۔ پتر بات یہ ہے کہ جب پہلی بار تم ہمارے گھر آئے تھے اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ مجھے 5واں بیٹا مل گیا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اپنے گھر کا ذرا سا مسئلہ سنتے ہی تم بھاگتے چلے آئے۔ لیکن پتر بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے مسئلے پر میں اتنے قیمتی سرمایہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو ہم سے حل نہ ہونے والا ہو، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابو جان نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ لوگ جائیں۔ جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فیصلہ جو بھی ہوا مجھے قبول ہوگا۔ میں فاضل کو کہوں گا کہ تمہیں چٹھی لکھ دے۔ اب جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ ابو جان نے امجد کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور پیٹھ تھپ تھپا کر چلے گئے۔ امجد جو میرے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا، ابو کے کہنے کے بعد ہنسی خوشی واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 بجے کے قریب ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ اس اسٹاپ پر ہر گھنٹے بعد بس گزرتی جو وہاں سے شہر پہنچاتی تھی۔ 10 بجے کی گاڑی میں سواریاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹھسی ہوئی تھیں کہ ہم اس پر سوار ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ دوسری بس نے 11 بجے وہاں سے گزرنا تھا۔ امجد بولا، چلو یار، ہوٹل پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں ہوٹل کی چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجنے میں چند منٹ باقی رہتے تھے جب چارپائیوں پر بیٹھے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے اور ناشتے وغیرہ کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، چارپائی پر لیٹا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں اور امجد بھی اس کی جہازی سائز چارپائی کی طرف بڑھ گئے تاکہ ادائیگی کر سکیں۔ میں نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک شخص موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پہلوان کی چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا۔ حال کو چھوڑ جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی تو، میں تھانے کا چکر لگا ہوں۔ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خیر تو ہے، تھانہ کس لیے؟ جیرے پہلوان نے حیرانی سے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھی اس کی جانب اچھال دی، جس کو کیچ کر کے شیر خان چارپائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، رحمان خیل میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپسی پر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے 2 میل آگے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا لفظ سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے پہلوان کی گود میں پھینکا اور بقیہ لیے بغیر اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں، رحمان خیل میرے ہی گاؤں کا نام ہے۔ ہم دونوں تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑتے ہوئے رحمان خیل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی بھاگنا دوڑنا کمانڈو سروس کا خاصہ ہے، لیکن اس وقت کا دوڑنا کمانڈو سروس کی بنسبت رفتار کی وجہ سے مختلف تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے تک ہمارے سانس پھول چکے تھے۔ مکانات کی حدود کے قریب جا کر امجد رک گیا۔ یہ 2 راہ تھا، وہاں سے ایک راستہ گھر کی طرف اور دوسرا ہماری زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر چلیں؟ اس نے پھولی سانس کے درمیان پوچھا اور میں جواب دینے کی بجائے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہم دونوں حادثے کی جگہ سے لا علم تھے۔ کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا،
اور میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا، مگر وہاں نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے پوچھا جاتا۔ ایک خیال کے تحت میں گلی کے سرے پر واقع گھر کے دروازے کی جانب بڑھا اور اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھتا، مجھے گلی کے موڑ سے محمد جان بھائی مڑتا نظر آیا اور میں دستک دینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے محمد جان کی سمت دوڑا۔ امجد نے بھی غالباً اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے امجد کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم جیسے ہی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم نے اڈے پر سنا ہے کہ 2 قتل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے سوچا شاید انور خان کے ساتھ آپ لوگ۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ خیر محمد اور سوراب شاہ کے بیٹوں کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، دونوں طرف کا ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جرگے کی کارروائی بھی مؤخر ہو گئی ہے۔ ان کی تو صلح ہو چکی تھی۔ صلح؟ محمد جان تلخی سے ہنسا۔ فوجی صاحب، گنڈا پوروں کی صلح اور جنگ بندی سے تم خوب واقف ہو، اس کے باوجود صلح صفائی کی بابت پوچھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن فائرنگ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ سنا تو یہی ہے کہ خیر محمد کے بیٹے اکمل کو کل سوراب شاہ کے بیٹے فضل شاہ نے بزدلی کا طعنہ دیا تھا۔ وہ دونوں امیر خان بیلدار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جھگڑا تو اسی وقت بڑھ جاتا، لیکن امیر خان اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بات رفع دفع ہو گئی۔ آج جب فضل شاہ اپنے ماموزاد اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اکمل خان کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اکمل خان راستے میں ان کی طاق میں چھپا بیٹھا تھا، لیکن افسوس کہ فضل شاہ کو مار کر وہ خود بھی نہ بچ سکا اور اکبر شاہ کی گولی سے موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ جانو صاحب، ابھی واپس چلو، یہ نہ ہو کہ اگلی بس بھی نکل جائے۔ محمد جان کی بات ختم ہوتے ہی امجد مجھ سے مخاطب ہوا۔ بالکل، تم لوگ جاؤ، میں بھی ذرا زمینوں پر پھیرا لگاؤں، کل جرگے کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر محمد جان ہم دونوں سے ہاتھ ملاتا ہوا زمینوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہم دونوں اسٹاف کی سمت چل دیے۔ خیر محمد اور سوراب شاہ کا کیا قصہ ہے؟ اڈے کی سمت آہستہ روی سے چلتے ہوئے امجد پوچھنے لگا۔ یار ماجے، تو نے ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کے قصے تو سنے ہوں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں خود بھی پڑھے ہیں۔ بس ظہور اسلام سے پہلے کے عرب اور ہمارے گنڈا پور ایک ہی طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ کلمہ گو۔ ان کے پاس تیر تلوار تھے اور یہ جدید اسلحے سے لیس ہیں۔ جھگڑے انہی کی طرح چھوٹی چھوٹی اور بے معنی باتوں پر کرتے ہیں۔ کتوں کی لڑائی پر قتل، مرغوں اور بٹیروں کے مقابلے میں قتل، خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی وجہ سے قتل، الغرض ہر قسم کی گالی گلوچ اور طعنوں پر بھی قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر محمد اور سوراب شاہ کے مابین لڑائی کی وجہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی انہی باتوں سے متعلقہ ایک جہالت خیز بات ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، امجد اشتیاق آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تم اصرار کرتے ہو تو سنو۔ میں ایک لہجہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ خیر محمد کا چھوٹا بیٹا اجمل خان کافی خوبصورت لڑکا ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے سوراب شاہ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس نے اپنے والد کو جا کر بتا دیا، بس پھر کیا تھا، ایک دوسرے پر رائفلیں تن گئیں، قریب تھا کہ فائرنگ ہو جاتی۔ سوراب خان جرمانہ بھرنے پر آمادہ ہو گیا اور اپنی حرکت کے بدلے اسے 20 کینال اراضی خیر محمد کے حوالے کرنی پڑی۔ کل غالباً اسی زمین کا طعنہ اکمل کو دیا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، امجد حیرانی سے بولا۔ چھیڑا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، آپ کے علاقے میں انوکھا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اور یہ جرمانے کے طور پر دیت کیسی؟ یہ اس علاقے کا رواج ہے، البتہ چھیڑ چھاڑ کے بدلے رقم یا اراضی وغیرہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خیر محمد کی بے غیرتی تھی کہ وہ جرمانہ لینے پر راضی ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے راز کہاں چھپتے ہیں؟ اگر یوں ہے تو پھر آپ لوگوں کی انور خان کے ساتھ ابھی تک کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، حالانکہ 2 دفعہ ہاتھا پائی ہو چکی ہے۔ ایک تو ابو جان گنڈا پور ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں، دوسرا زیادتی چونکہ انور خان کی طرف سے ہوئی ہے،
اس لیے ان کی طرف سے فائرنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے یہ حتمی بات بھی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی اس جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بس اسٹاپ سے چند گز دور تھے کہ بس کا ہارن سنائی دینے لگا۔ رات گئے ہی ہم اپنی جگہ پہنچ سکے تھے۔ سینئر صوبیدار غصے اور تشویش کی ملی جلی حالت میں مبتلا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم دونوں؟ وہ دھاڑا۔ سر، گھر میں پرابلم کھڑی ہو گئی تھی اس لیے۔ اور تم؟ وہ امجد سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظر میں ہم اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی عمر کے ساتھ تھا۔ ٹیلی فون پر یہ ٹیلی گرام دے کر مطلع نہیں کر سکتے تھے؟ وہ غصے سے بولا۔ بہرحال صبح تیار رہنا، دونوں کو کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہم سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ چل بھائی ماجد صاحب، عزت افزائی کے لیے تیار ہو جا۔ جانی میاں، عزت آنے والی چیز ہے، اور تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ گھبرانا تو مجھے چاہیے۔ تمہارے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ تو ایسا ہوا نہیں۔ اور میں اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے معمولات سے فراغت کے بعد ہم دونوں وردی پہن کر دفتر پہنچ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سید اجلال شاہ ایک سخت گیر ڈسپلن پسند آدمی تھا۔ آفس میں بلا کر ہماری پرابلم سنے بغیر وہ برس پڑا۔ سخت نکمے اور نالائق ہو تم دونوں۔ بغیر اجازت لیٹ آنے کی سزا معلوم ہے؟ تم دونوں کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ ایس ایس جی ایک منظم ادارہ ہے، اور کمانڈنگ آفیسر ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ ڈسپلن کی پابندی کی اور کروائی ہے۔ تم دونوں کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں اتنی نرمی کر سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو گھر بھجوانے کی بجائے آلٹی کر دوں۔ اس لیے اب تم دونوں جانے کی تیاری کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے ہمارے ساتھ کھڑے سینئر کو ہمیں باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ مگر سر، نو آرگومنٹ، لے جاؤ انہیں۔ اس نے امجد کی بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر ہمارے ساتھ آئے سینئر سے کہا، اور ہم سلوٹ کر کے باہر آ گئے۔ یونٹ واپس جانے میں ہماری بڑی سکی تھی، لیکن ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے میں آہستہ سے بولا۔ غلط، اس کو کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ امجد تلخی سے بولا، اور میں بے ساختہ مسکرا پڑا۔ ماجے، اتنی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ آرمی کی سروس کرنی ہے، یہاں نہ صحیح یونٹ میں صحیح، تنخواہ اور راشن پانی وہاں بھی ملے گا۔ امجد خلاف توقع خاموش رہا۔ سینئر صوبیدار اور کمپنی کمانڈر نے اپنی سی کوشش کی کہ ہماری سزا پر عمل درآمد رک جائے، مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ مجبوراً اگلی صبح ہم موو آرڈر لے کر یونٹ روانہ ہو گئے۔ ہماری سابق یونٹ اس وقت اسکردو میں تعینات تھی۔ یونٹ پہنچتے ہی میں نے خط لکھ کر گھر والوں کو اپنے نئے ایڈریس سے مطلع کر دیا۔ ہمارا ایک ہفتہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں گزرا۔ اس دوران بٹالین کمانڈر سے ہماری ملاقات بھی کرائی گئی۔ ہمارے واپس آنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور پھر ایک دن ہم دونوں اگلی فارورڈ پوسٹوں پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ دونوں نے مختلف پوسٹوں پر جانا تھا۔ گھر سے دوری کے ساتھ اب ہمیں ایک دوسرے سے دوری کا دکھ بھی جھیلنا تھا۔ 4 سال کی رفاقت نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اطمینان تھا تو صرف اتنا کہ یہ جدائی عارضی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، گرم لباس بھی ہماری کپکپی دور کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، لیکن یہ سردی ہمارے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم استور، جو کہ گلگت کی تحصیل ہے، اس کے مضافات میں موجود رٹو سکول میں اس علاقے سے متعلق ایک خصوصی کورس کر چکے تھے۔ امجد کی پارٹی بٹالین ہیڈ کوارٹر ہی سے دوسرے راستے پر روانہ ہو گئی، جبکہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس سے مخالف جانب روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم پوسٹ پر پہنچ سکے۔ پوسٹ پر ٹیلی فون اور وائرلیس کی سہولیات موجود تھیں، لیکن فون عموماً خراب ہی رہتا، کیونکہ برفانی تودے گرنے سے فون کی لائن کٹ جاتی تھی۔ وائرلیس البتہ رابطہ بحال رکھتا، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس کے ذریعے سیکورٹی قائم رکھنا مشکل ہو جاتی، لیکن مجبوری کی وجہ سے وائرلیس کے ذریعے ہی رابطہ بحال رکھا جاتا۔ البتہ آرڈرز وغیرہ پاس کرنے کے لیے کوڈ ورڈز استعمال کیے جاتے تاکہ سیکورٹی برقرار رہے۔
امجد سے بھی چند مرتبہ گفتگو ہو چکی تھی، لیکن بات چیت سلام دعا سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ گھر سے رابطے کا واحد ذریعہ خط تھا، جس کا میں شدت سے منتظر تھا۔ ہمارے سیکٹر کی 8 پوسٹیں تھیں اور تمام پوسٹیں ایک ہی بیس سے منسلک تھیں۔ بٹالین سے ڈاک وغیرہ بیس تک پہنچائی جاتی اور اس سے آگے تمام پوسٹیں اپنے سامان کی وصولی کے لیے پارٹیاں روانہ کرتیں۔ پارٹیوں کی نقل و حرکت کا انحصار موسم کی صورتحال پر رہتا، لیکن عموماً نومبر کے مہینے میں یہ نقل و حرکت 3 ماہ کے لیے بالکل روک دی جاتی، کیونکہ اس عرصے کے درمیان برف بڑی شدت سے گرتی اور اسی وجہ سے برفانی تودے بھی بڑی تعداد میں گرتے تھے۔ گھریلو پریشانیوں سے قطع نظر یہ علاقہ دل فریب اور دیدہ زیب نظاروں کا مرقع تھا۔ صاف و شفاف فضا میں دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے عجیب منظر پیش کرتے۔ سادہ بلندی اور درختوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے گو کہ آکسیجن بہت کم تھی، لیکن یہ کمی صرف نقل و حرکت یا جسمانی مشقت کرتے وقت محسوس ہوتی تھی۔ پوسٹ پر ہم لوگوں کا واحد کام ڈیوٹی کی بجاوری تھا اور اس کے بعد تمام لوگ تاش کھیلنے میں مشغول رہتے یا سلیپنگ بیگس میں گھس کر گھر اور گاؤں کی یادوں میں کھو جاتے۔ میں البتہ فارغ اوقات میں ہلکی پھلکی جسمانی مشقوں میں وقت گزارنا پسند کرتا۔ پوسٹ کا سیکنڈ ان کمانڈ حوالدار کامل اور سگنل کا سپاہی ساجد بھی عموماً میری مشقیں دیکھنے آ جاتے تھے۔ جوڈو وغیرہ کے داؤ پیچ کے استعمال میں چونکہ دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جوڈو کی مشق کرتے وقت میں ان دونوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا اور وہ دونوں بھی کچھ سیکھنے کے شوق میں تختہ مشق بنے رہتے۔ گرنے اور کسی کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے برف بڑی ممدوع و معاون ثابت ہوتی ہے۔ تازہ گری ہوئی برف تو فوم سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ رات کو میں بھی ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں مشغول ہو جاتا۔ گنڈا پور ہونے کی وجہ سے تاش کا کھیل میری کھٹی میں پڑا تھا۔ پتہ بازی اور چالوں میں تو بڑے بڑے جگادری کھلاڑی میری صلاحیتوں کا لوہا مانتے تھے۔ یہ بیچارے تو فقط پتے پھینکنا جانتے تھے، اس لیے پہلے دن سے ہی تمام نے مجھے اپنا گرو مان لیا تھا۔ پوسٹ پر ہم ٹوٹل 12 بندے تھے، جس میں ایک صوبیدار، ایک حوالدار اور باقی تمام سپاہی یا لانس نائک تھے۔ ایک بندہ ہم نے کھانا پکانے یعنی کوکنگ وغیرہ کے لیے مختص کیا ہوا تھا، باقی کے 9 بندے ڈیوٹی دیتے تھے۔ مجھے پوسٹ پر آئے مہینہ ہونے کو تھا جب سیکٹر کے بیس پر تمام پوسٹوں کی ڈاک اور ریفریشمنٹ کا کچھ سامان پہنچا۔ رات کو جب وائرلیس پر آرڈر پاس ہوا تو صوبیدار صاحب نے کہا، صبح سویرے پارٹی بھیج دیں گے۔ ڈاک کی آمد کا سن کر تمام لوگ خوش ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے خط آئے ہوں گے۔ میرے قریب سلیپنگ بیگ میں گھسا علی محمد زور سے بڑبڑایا، کل اس ٹائم تک پتہ چل جائے گا۔ غلام محمد بولا، چلو اس ٹائم تک تو خوش ہو لینے دو۔ یہ کہتے ہی علی محمد نے اپنا سر بھی بیگ کے اندر کر لیا، لیکن ان دونوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوئی اور صبح تک شدت اختیار کر گئی، جس سے پارٹی کا جانا مؤخر ہو گیا۔ برف باری پورا ہفتہ جاری رہی۔ جس دن رکی اسی دن بٹالین ہیڈ کوارٹر کی جانب سے آرڈر پاس ہوا کہ ہر قسم کی موومنٹ فروری تک بند کر دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا خط ہوا بھی تو اگلے 3 مہینوں تک ہمیں نہیں مل سکے گا۔ میں نے علی محمد سے استفسار کیا۔ اس وقت ہم دونوں ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ نہیں یار، اس نے نفی میں سر ہلایا، اگر رانی ہمارے سیکٹر کی طرف آ نکلی تو ڈاک لے آئے گی۔ رانی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں یار، رانی، برف کی رانی، کتیا ہے، سفید رنگ کی۔ ہلکا پھلکا سامان مثلاً ڈاک، سگریٹ، نسوار وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے تمام سیکٹرز اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مستقل کسی پوسٹ پر ٹکتی نہیں؟ یہ حرکت میں ہی رہتی ہے۔ جس پوسٹ پر پہنچے اس پوسٹ والے ایک دن اپنے پاس رکھ کر گوشت وغیرہ سے اس کی تواضع کرتے ہیں اور اگلے دن دوسری جگہ اپنے کام سے بھیج دیتے ہیں۔ رانی صاحبہ کو بتاتے کیسے ہیں کہ اس نے کس پوسٹ پر جانا ہے؟ بہت آسان، جس پوسٹ پر جانا ہوتا ہے اس کی جانب رانی کا رخ کر کے پیچھے سے تھپکی لگاؤ تو رانی سمجھ جاتی ہے اور سیدھی اسی پوسٹ پر پہنچتی ہے۔ بڑی مفید کتیا ہے یار۔ بالکل، اس نے کئی دفعہ لوگوں کو مشکلوں سے نکالا ہے۔
ایک دفعہ تو ہماری ناصر اوپی پر صوبیدار صاحب سخت بیمار ہو گئے تھے، راستے بند تھے اور بٹالین ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی تجویز کی وہ رانی نے ہی اس کے پاس پہنچائی تھی اور صوبیدار صاحب کی جان بچ گئی تھی۔ اس طرح کئی دفعہ ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ لوگوں کے پاس سگریٹ نسوار ختم ہونے کی صورت میں رانی نے انہیں یہ سب کچھ مہیا کیا۔ بڑی بات ہے یار، یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں رانی کے بیس پر پہنچنے کی دعا مانگنے لگا۔ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس سے اگلے دن سیٹ پر بیس والوں نے بتایا کہ رانی کو ہماری سمت ڈاک دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ کب تک پہنچ جائے گی؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے علی محمد سے استفسار کیا۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں۔ ہمیں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھی راستے صاف ہونے کی صورت میں۔ وہ رانی ہے، وہ فخر سے بولا، راستے میں بغیر رکے سفر کرے گی اور ویسے بھی کتے برف میں آسانی سے چل سکتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے بعد ہم تمام اپنے رہائشی کمرے کی چھت پر کھڑے رانی کا رستہ تک رہے تھے۔ وہ رہی۔ حوالدار کامل نے دور چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے ایک سفید دھبا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اگر اس کا رنگ سفید نہ ہوتا تو شاید وہ کافی دیر پہلے نظر آنا شروع ہو گئی ہوتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں رانی پوسٹ پر پہنچ چکی تھی۔ رانی کے لیے دودھ گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بیٹھنے کے لیے آٹے کی خالی بوریاں بچھائی ہوئی تھیں۔ وہ اطمینان سے بوریوں پر بیٹھ گئی۔ صوبیدار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ڈانک نکال لی۔ تمام لوگ صوبیدار کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہے سپاہی غلام محمد۔ صوبیدار صاحب نے پہلے خط کا پتہ پڑھا۔ چل بھائی گامے، میں نے اپنے ساتھ کھڑے غلام محمد کی پیٹھ پر تھپکی ماری۔ صوبیدار صاحب ایک ایک خط نکال کر اس پر موجود ایڈریس پڑھتے اور مطلوبہ شخص جھپٹ کر اپنا خط وصول کر لیتا۔ کئی خوش نصیب ایسے تھے جن کے 2-2 3-3 خط آئے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے میرے بھی 2 خط آئے تھے۔ صوبیدار صاحب کے ہاتھوں میں موجود خطوں کا بنڈل جیسے ہی ختم ہوا، تمام لوگ اپنا اپنا خط کھول کر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی بسم اللہ کہہ کر پہلا خط کھولا۔ اس پر کمانڈو یونٹ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ غالباً چچا افضال نے پہلا خط میرے پرانے پتے پر بھیجا تھا اور کمانڈوز نے اسے یونٹ کے ایڈریس پر ارسال کر دیا تھا۔ خط میں سلام دعا کے بعد چچا افضال نے جرگے کی کارروائی کے متعلق لکھا تھا کہ جرگے نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور چودھری انور کو منہ کی کھانی پڑی۔ خط پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی دوسرا خط پڑھ کر تشویش میں بدل گئی۔ یہ پہلے خط کے مقابلے میں مختصر تھا۔ چچا نے لکھا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے چھٹی لے کر گھر پہنچو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں تاکیداً دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ خط ملتے ہی روانہ ہو جانا، چاہے چھٹی ملے یا نہ ملے۔ میں نے تاریخ دیکھی، 10 دن پہلے کا لکھا ہوا خط تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راستے میں رکے بغیر یہ مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے خط کے مضمون سے نظر اٹھا کر دائیں بائیں گھمائی۔ چاروں طرف دور و نزدیک برف کی چادر اوڑھے پہاڑی سلسلے دکھائی دیے۔ چھٹی ملے یا نہ ملے آ جاؤ۔ میرے دماغ میں چچا افضال کے لکھے ہوئے الفاظ گھوم رہے تھے۔ کیسے آ جاؤں؟ میں نے خود کلامی کی۔ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میری سوچوں میں ہلچل مچ گئی۔ رات کو ڈیوٹی کے دوران میں آپریٹر کے پاس پہنچا۔ سگنل مین ساجد ڈیوٹی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ساجد بھائی، آج سردی بہت زیادہ ہے، اگر آپ 10-12 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں، میں ذرا گرم ہو لوں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے بولا اور رائفل لے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے وائرلیس کا ریسیور پکڑا اور امجد کی پوسٹ کو پکارا۔ ٹاپ 3 فار لیاقت، اوور۔ لیاقت فار ٹاپ 3، سینڈ یو میسج، اوور۔ نک نیم امجد کو بلاؤ، اوور۔ ویٹ، اوور۔ امجد، اوور۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے امجد کی آواز گونجی، امجد، تمہارا لاسٹ نمبر، اوور۔ میں نے امجد سے کوڈ ورڈز میں کہا اور اس کے صاف مطلب یہ تھا کہ کوئی خفیہ بات ہے اور امجد اپنے آرمی نمبر کے لاسٹ 4 فگرز پر مشتمل سیٹ کی فریکوئنسی استعمال کریں۔ اس طرح ایک تو بٹالین میں ہماری باتیں نہیں سنی جا سکتی تھیں اور دوسرے امجد بھی اپنے ساتھ موجود آپریٹر کو کسی بہانے دائیں بائیں کر سکتا تھا۔ میں نے مطلوبہ فریکوئنسی سیٹ کی۔
چند ہی لمحوں بعد امجد کی آواز آئی، جانی اوور۔ یس اوور۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ میں نے آپریٹر کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اوور۔ اور میں نے مختصراً اس کو خط کی آمد اور اپنے اندیشوں کے متعلق بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پر تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ اوور۔ میری ساری بات سن کر وہ پوچھنے لگا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اوور۔ یار کوئی ترکیب سوچو، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اوور۔ اللہ خیر کرے گا یار، ابھی راستوں پر چلنا بھی تو مشکل ہے نا۔ اوور۔ ماجد صاحب، میں آج رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ اوور۔ یار بٹالین ہیڈ کوارٹر بات کرو، شاید کوئی صورت نکل آئے۔ اوور۔ کوئی صورت بھی نہیں نکل سکتی، تمام راستے بند ہیں اور ہیلی کاپٹر کا پوسٹ پر پہنچنا یوں بھی ناممکن ہے۔ میرے لیے کمانڈنگ آفیسر 10 بندوں کی قربانی تو نہیں دے سکتا نا۔ اوور۔ تو نے ضرور اپنی جان سے کھیلنا ہے۔ اوور۔ امجد کی چھلائی ہوئی آواز آئی، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ اوور۔ یار جانی، اگر ایسا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اوور۔ نہیں، میں نے سختی سے اس کی بات رد کی، تم مت جاؤ، اپنے وقت پر چھٹی لے کر ہی جانا، یہ نہ ہو ہم دونوں برف میں پھنس کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، دشمن سے بدلہ کون لے گا؟ اوور۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی خط ضرور لکھنا ورنہ مجھے پریشانی رہے گی۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ ختم کیا اور باہر آ کر ساجد سے رائفل پکڑ کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہونا تھی۔ ڈیوٹی کے لیے دوبارہ میں نے 2 بجے اٹھنا تھا۔ رہائشی کمرے میں تمام لوگ جاگ رہے تھے۔ احمد علی نامی لڑکے کا بچہ ہوا تھا اور اس کی خوشی میں گانے بجانے کی محفل شروع تھی۔ کک انڈوں کا حلوہ، کباب، پکوڑے اور چاولوں کی تیاری میں مشغول تھا۔ علی محمد اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ 10 بجے میں نے ڈیوٹی ختم کی، کمرے میں جا کر اپنا پٹھو اٹھایا اور اسٹور میں گھس گیا۔ کسی کی بھی توجہ میری سمت نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت تمام ساتھی حوالدار کامل کی طرف متوجہ تھے جو اپنی سریلی آواز میں کوئی گانا گا رہا تھا۔ میرا ذہن چونکہ ڈسٹرب تھا اس لیے گانوں کے بولوں پر توجہ نہیں دے سکا۔ پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی میں میں نے راستے کے لیے ضروری سامان پٹھو میں ڈالا اور پٹھو تیار کر کے اسٹور میں رکھ کر کمرے میں آ کر چپ چاپ سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ گھر کے متعلق مختلف قسم کے اندیشوں نے مجھے ماحول سے لاتعلق کر دیا تھا۔ میں نامعلوم اور کتنی دیر اسی طرح سوچوں میں گم رہتا کہ اچانک کسی نے سلیپنگ بیگ میرے اوپر سے کھینچا۔ سو گئی کیا؟ مجھے خوش دل خان کی آواز سنائی دی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں یار، بس سر میں درد ہے۔ کھانا تیار ہے، کھا کر سو جانا، وہ میرا سر سہلاتا ہوا بولا۔ ہاں چلو۔ میں اٹھ گیا، مجھے بھوک بالکل بھی نہیں تھی لیکن راستے کی مشقتوں اور صعوبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانا میں نے ضروری سمجھا۔ کھانا کھا کر تمام لوگ ایک مرتبہ پھر تاش کی بازی جما کر بیٹھ گئے۔ میں سنتری کی بدلی کے لیے تیار ہونے لگا تاکہ وہ کھانا کھا لے۔ عمر جان، تم آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ خوش دل خان نے مجھے تیار ہوتا دیکھ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی کہہ کر باہر نکل آیا۔ سنتری کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے اسٹور میں گھس گیا۔ سنتری کے کھانا کھانے سے پہلے مجھے نکل جانا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی پر سنتری نے رائفل اٹھا کر اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دینی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بدلی کرنے والا آدمی رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے دائیں بائیں ہو گیا ہو۔ فرنٹ والا سنتری اپنی جگہ سے البتہ اس وقت تک نہیں ہلتا تھا جب تک اس کی بدلی نہ آ جاتی۔ پٹھو اٹھا کر میں پوسٹ کی مغربی سمت میں موجود نالے کی طرف بڑھ گیا۔ برف ابھی تک کچی تھی یعنی اس میں پاؤں دھس رہے تھے ورنہ نالے میں اترنے کے چند منٹ ہی لگتے۔ جنوری فروری میں جب برف سخت ہو جاتی تو اترائی میں چلنے کی بجائے پھسل کر جانا پڑتا اور گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہوتے۔ میرا اور امجد کا اس علاقے میں بہت کم وقت گزرا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم برفانی علاقے میں رہنے کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی وجہ کمانڈو سروس کے دوران کیے جانے والا وہ کورس تھا جو ہم دونوں نے
رٹو سکول میں کیا تھا۔ ٹاپ 3 سے بیس پر جانے کے لیے عموماً شمالی جانب کا راستہ اختیار کیا جاتا۔ مغربی سمت میں اتر کر بھی میں نے شمالی نالے میں ہی سفر کرنا تھا، لیکن اس طرف بیس راستے میں نہ آتا اور میں اپنے سنتریوں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ گھوپ اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ دھند کی وجہ سے میں ستاروں کو بھی اپنے گائیڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ نالے میں اترتے ہوئے مجھے پون گھنٹہ لگ گیا۔ ٹارچ جلائے بغیر میں اندازے سے شمال کی طرف نالے میں پڑ گیا۔ تازہ پڑی برف کی وجہ سے میں رینگنے کی رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ اس علاقے میں سرحد کی تقسیم بڑے عجیب انداز میں ہوئی ہے۔ جس جگہ بھی دونوں ملکوں کی آرمی کو پوسٹ کے لیے مناسب جگہ ملی وہیں پوسٹ بنا دی گئی۔ اس لیے کئی جگہ تو ایسی ہیں کہ ہماری پوسٹیں دشمن کے علاقے میں گہرائی تک چلی گئی ہیں اور کہیں وہ دور تک ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ ایک دوسرے پر فائر کھولے رکھنا روزانہ کا معمول تھا۔ پوسٹ پر کسی نے ہاتھ سے ارد گرد کے علاقے کا نقشہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ اس نقشے سے بھی مجھے اس علاقے کو سمجھنے میں کافی مدد ملی تھی۔ اگر میں مسلسل 3 دن چلتا رہتا تو روڈ تک پہنچ سکتا تھا، جہاں سے مجھے اسکردو کے لیے گاڑی مل جاتی۔ برف گو نرم تھی، لیکن میرے ارادوں کو متزلزل کرنے میں ناکام رہی۔ کچھ دور آنے کے بعد راستہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا اور میری رفتار بڑھ گئی۔ ٹاپ 3 سے ہموار نظر آنے والا نالا اب ڈھلوان کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتے چلتے گاؤں کے خیالوں میں کھو گیا۔ گھر والوں کے سوچ کر راستے کی دشواری کا احساس مٹ گیا تھا۔ ابو جان، چچا جان اور بھائیوں کی شکلیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ نہ جانے ان میں کون مجھے واپسی پر نہ ملتا۔ راستے میں ایک دو موڑ آئے، لیکن میں نے مغربی سمت ہی اختیار کی۔ پوسٹ پر اب تک میرے بھاگنے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری اور تصدیق کے لیے میں نے اپنی گھڑی کے چمکتے ڈائل پر نظر دوڑائی۔ سوئیاں 2:30 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ مجھے چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ چند لمحوں کے لیے رک کر میں نے سانس درست کیا، پٹھو سے واٹر بوتل نکال کر 1-2 گھونٹ پانی پیا اور دوبارہ چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح روشنی ہونے کے بعد اگر موقع ملے تو تھوڑی دیر آرام کروں، ورنہ چلتا رہوں۔ 2-3 دنوں کا راشن میرے پٹھو میں تھا۔ صبح آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگی، لیکن دھند کی وجہ سے ارد گرد کے مناظر صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر رک کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ایک مرتبہ پھر ناک کی سیٹ میں چلنا شروع کر دیا۔ 11 بجے کے قریب دھند چھٹنا شروع ہوئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ بیٹھنے کے لیے کوئی آڑ تلاش کروں۔ اس علاقے میں کسی بھی جگہ 10-15 منٹ سے زیادہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں اپنے پٹھو میں برفانی علاقے کا مخصوص گرم لباس لانا نہ بھولا تھا۔ ایک کھو جیسی جگہ دیکھ کر میں نے پٹھو اتارا، اس میں گرم جیکٹ پاجامہ نکال کر اوپر ہی پہن لیا۔ پٹھو بطور تکیہ سر کے نیچے رکھ کر میں برف پر ہی لمبا لیٹ گیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے میں تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ دھند مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ لیٹے لیٹے ہی میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تاکہ دیکھ سکوں کہ کتنا فاصلہ میں طے کر چکا ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میں بیس کو کافی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، لیکن لیٹے ہوئے ارد گرد کے مناظر مجھے نامانوس سے لگے۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا کہ میں نے سرحد عبور کر لی ہے اور اب دشمن کے علاقے میں بیٹھا تھا۔ گھر کی پریشانی اس وقت میرے دماغ سے محو ہو گئی اور میں نئی الجھن میں پڑ گیا۔ پیچھے نگاہ دوڑانے پہ مجھے نالے کے درمیان مجھے اپنے پاؤں کے واضح نشان نظر آئے اور یہ نشان دشمن کو میری آمد سے مطلع کر سکتے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آڑ میں ہو گیا اور موسم کے خراب ہونے کی دعا مانگنے لگا، مگر وہ موسم جو بغیر دعا کے ہی اکثر خراب رہتا تھا، آج دعا مانگ کے بھی صاف ہی رہا۔ اگر شام تک میں دشمن کی نظر سے محفوظ رہتا تو اندھیرا ہوتے ہی میں واپسی کا سفر طے کر سکتا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 12 بجنے والے تھے۔ اس علاقے میں شام کے 5-5:30 بجے کے قریب اچھا خاصا اندھیرا چھا جاتا تھا اور میں اسی وقت ہی واپسی کا سفر شروع کر سکتا تھا۔ میں دشمن کی 2 پوسٹوں کے درمیان سے گزر کر آیا تھا۔ ایک پوسٹ نالے کی جنوبی سمت ٹیکری پر تھی، اسے لالی پوسٹ کہتے تھے، اور دوسری شمالی سمت میں لالی پوسٹ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تھی اور لالی 2 کہلاتی تھی۔ دونوں پوسٹوں کے پاس لامحالہ
رات کی تیت پانی میں استعمال ہونے والے آلات موجود ہوں گے، مگر دھند کی وجہ سے میں ان کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑائی۔ ابھی تک 12:15 بجے تھے۔ ٹائم رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ میرے چاہنے سے ٹائم کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ موسم اسی طرح صاف و شفاف تھا، بلکہ اکا دکا نظر آنے والے بادل بھی آسمان سے غائب ہو گئے تھے۔ اب تو میں یہی دعا مانگ سکتا تھا کہ یا الہی، دشمن کو ہی چند گھنٹوں کے لیے اندھا کر دے، لیکن اس وقت میری دعائیں بالکل ہی بے اثر ثابت ہوئیں۔ چند لمحے بعد ہی مجھے اس راستے پر جس پر میں رات کو چل کر آیا تھا، چند سفید دھبے دور سے قریب حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے چھپنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میں بھاگ سکتا تھا۔ ہتھیار کے نام پر میرے ہاتھ میں صرف آئس اسٹک تھی،